बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। एक पोश इलाके में मेरी घड़ियों की शॉप थी। शॉप छोटी थी लेकिन जदीद मॉडल की मुल्की और गैर मुल्की घड़ियां रखना मेरा शौक था। दौरे जदीद की ज़रूरत भी थी, इसीलिए कारोबार अच्छा चल रहा था। छोटा सा घर और छोटी सी गाड़ी, हम दो लोग अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। हमारी ज़िंदगी में ना ही ज़्यादा ख्वाहिशें थीं और ना ज़्यादा ख्वाब थे। कुछ लोग आउटिंग के लिए किसी तफरीही मकाम पर घूम फिर आते हैं, हम भी ऐसा ही करते हैं, मगर हम खाना घर से बना कर ले जाते हैं या फिर वापस आते ही घर में खाते हैं। होटल्स के खाने हम दोनों को अच्छे नहीं लगते थे। हम दोनों मियाँ बीवी इस जिंदगी से बहुत मुतमईन थे। कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद भी करते थे और इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते। हम दोनों मियाँ बीवी को दौलत से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मेरी इस शॉप पर एक आदमी को इस हफ्ते में मैं तीसरी मर्तबा देख रहा था, जो कि साफ लिबास और अपनी बातों से पढ़ा लिखा लगता था, मगर इसकी हरकत मशकूक लगती थी। वो कोई चीज़ खरीदता नहीं था, बस मुख्तलिफ घड़ियों की कीमतें पूछता। वो घड़ियों के लिए लगे स्टैंड्स और अलमारियों के बारे में पूछता कि कहाँ से बनवाए हैं, कितने में बनवाए हैं, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन वो पूछने लगा, अगर कोई इस तरह की शॉप बनाना चाहे तो कितनी रकम का तखमीना जहन में रखे। आखिर उसने अपना सवाल कर ही लिया, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। मैंने कहा, आज तक जितना तखमीना इस शॉप पर खर्च किया गया है वो आपको बताए देता हूँ। लगता है आपका भी घड़ियों की दुकान बनाने का इरादा है। मैंने पूछा तो वो मुस्कुरा कर रह गया। कहने लगा, मैं अंगूठियों का कारोबार करता था, इसीलिए मुझे मुख्तलिफ मुल्कों में घूमने का शौक भी था, लेकिन अब इस काम से उकता गया हूँ। मैं अब कोई छोटा और साफ सुथरा कारोबार करना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे मालूमात पूछता रहता हूँ। फिर उसने एक मखमल की डिब्बी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने मुरव्वतन कहकर वो डिब्बी पकड़ी। उसने मुझसे इजाज़त ली और खुश खुश चला गया। मैंने मज़ीद मालूमात की ज़रूरत पड़ने पर उसे फिर आने का कहा। उसने एक बार फिर शुक्रिया अदा किया। उसके जाने के बाद मैंने वो डिब्बी खोलकर देखी तो उसमें एक काली अंगूठी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया तो मुझे एक आम सी अंगूठी लगी, मगर उसका वजन आम अंगूठियों से कुछ ज़्यादा ही था। मैंने उसे बाएं हाथ की दूसरी उंगली में पहना तो वो बिल्कुल फिट हो गई। उसके कुछ दिनों बाद एक रात मैं और आसफा साथ बैठे डिनर कर रहे थे कि अचानक आसफा ने मुझसे कहा, असफर, मुझे लगता है आप दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं। आपके तो चेहरे से रौनक भी उड़ती जा रही है और आंखों के नीचे हल्के और गढ़े से पड़ गए हैं। नहीं, तुम्हें तो वैसे ही लग रहा है। रात को नींद भरपूर नहीं कर सका, शायद इस वजह से होगा। मैंने आसफा को जवाब तो दे दिया। वो चुप भी कर गई, मगर मुतमईन न हुई। उसकी बात सुनकर मैं संजीदा हो गया था, क्योंकि मैं भी खुद को सुस्त महसूस कर रहा था। दूसरे दिन उसने मुझे दुकान पर ना जाने दिया और शहर के एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरा सरसरी चेकअप किया और कहा, आपको अपना वजन पता है? मैंने कहा 58 किलो। डॉक्टर के चेहरे पर उलझन नजर आने लगी। मेरी बात खत्म होते ही उसने क्लिनिक में रखी वेट मशीन पर मुझे अपना वजन चेक करने का कहा। वेट मशीन में अपना वजन देखते ही मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि कांटा वजन 52 किलो बता रहा था। 18-20 दिनों में मेरा वजन 6 किलो कम हो गया था। मैं महीने में 3-4 दफ़ा अपना वेट करवाता था। मेरी दुकान के सामने ही एक बच्चों का पार्क था, जिसके छोटे से गेट के कोने पर एक बूढ़ा सा शख्स वेट मशीन अपने सामने रखे बैठा रहता। वो ज़्यादातर नीचे ही देखता था। मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उससे अपना वेट करवाते और 5 रुपए का नोट उसके पास रखी बास्केट में डाल देते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो तकरीबन रोज़ाना ही वेट मशीन पर खड़े नजर आते। मुझे अंदाज़ा था ये लोग उस बूढ़े की मदद का बहाना ढूंढते हैं। आसफा कुछ दिनों से बीमार थी, इसीलिए नाश्ता मैं खुद बनाता था और शॉप पर आते हुए लेट हो जाता था।
آج اپنا وزن مجھے کم دیکھ کر عجیب سی حیرت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے میرے معمولات اور کھانے پینے کے بارے میں معلومات لیں اور چند ٹیسٹ لکھ کر دے دیے جن کی سہولت اس کے کلینک کی لیبارٹری میں موجود تھی، اور ہمیں دوسرے دن رپورٹوں کے ساتھ آنے کا کہا۔ دوسرے دن عابدہ نے مجھے تیار کروایا، جبکہ میں اسے کہتا ہی رہا کہ بس رپورٹس ہی لے کر چیک کروانی ہیں، میں خود چلا جاتا ہوں، مگر وہ نہ مانی۔ میری رپورٹس کلیئر تھیں، کسی قسم کی بیماری نہیں تھی، بس بلڈ پریشر تھوڑا لو رہنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ہدایات دے کر چند دوائیں لکھ دیں۔ اس نے کھانا ٹائم پر کھانے اور پھل وغیرہ کے بارے میں مشورے دے کر رخصت کر دیا۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ کمزور سے میں کمزور ہوتا گیا۔ شہر سے باہر دوسرے بڑے ڈاکٹروں اب میں شہر کے مشہور ڈاکٹرز کے پاس علاج کے لیے جانے لگا۔ میری جمع پونجی اور پھر دکان تک بک گئی جو کہ میری بیوی کے نام پر تھی۔ ایک گھر تھا جو میں نے خود بنوایا تھا۔ میں اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ چلنے پھرنے سے لاچار ہو گیا۔ آصفہ نے ایک پرائیویٹ کالج میں استادی کی نوکری کر لی۔ یوں ہماری زندگی کی گاڑی ہلکے ردھم میں لیکن رواں دواں ہو گئی۔ آصفہ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں آ گری تھیں، گھر کا سارا کام، پھر کھانا وغیرہ پکانا اور مجھے بھی سنبھالنا، میری دواؤں کا خیال رکھنا، جنہیں سوچ سوچ کر میرا دماغ گھوم جاتا۔ پتہ نہیں آصفہ یہ سب کیسے کر رہی تھی۔ اتنے کاموں کے ہوتے ہوئے بھی مجھے اس کے ماتھے پر بل نہیں دکھائی دیتا۔ وہ ہمیشہ مسکراتے ہوئے مجھے ٹریٹ کرتی، خود بھی نماز پڑھتی، مجھے بھی وضو کرواتی۔ میں لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھتا اور اللہ سے اپنی تندرستی کی دعا مانگتا۔ وہ تھوڑا سا وقت ہمارے لیے گزارنا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ پھر ایک دن جب آصفہ اسکول سے واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک سفید بارش بزرگ بھی تھے، جنہوں نے میرے نام سے مجھے پکارا تو میں نے پہچان لیا۔ یہ وہ بزرگ تھے جو کہ شاپ کے سامنے بچوں کے پارک کے گیٹ کے ایک کونے میں ویٹ مشین لے کر بیٹھے رہتے تھے۔ کہنے لگے، اصفر صاحب، بہت دن ہو گئے آپ کو دیکھا نہیں۔ میرا تو دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ میں آپ کی دکان پر بھی گیا تھا لیکن وہاں کسی اور آدمی کو دیکھا تو اس سے پوچھنے پر پتا چلا کہ آپ نے دکان فروخت کر دی ہے۔ یہ سن کر تعجب بھی ہوا، لیکن اب پتا چلا ہے آپ نے مجبوری میں وہ کاروبار بیچا۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ آصفہ میرے بارے میں بزرگ کو سب بتا چکی تھی۔ اتنی دیر میں وہ کھانا بھی لے آئی۔ بزرگ نے کھانے سے بہت منع کیا مگر ہم نے انہیں کھلا کر ہی چھوڑا۔ جاتے ہوئے انہوں نے ہمیں ایک مشورہ بھی دیا کہ اگر علاج سے افاقہ نہیں ہو رہا تو کچھ دن کے لیے کسی تفریحی مقام پر چلے جائیں، ہو سکتا ہے آب و ہوا بدلنے سے کچھ فرق پڑے۔ ان کی یہ بات نہ صرف مجھے اچھی لگی بلکہ آصفہ کو بھی بہت پسند آئی، کیونکہ ہمیں کوئی تفریحی مقام بھی ڈھونڈنا نہ پڑتا، کیونکہ میرا اپنا علاقہ آزاد کشمیر ایک خوبصورت اور تفریحی مقامات سے بھرا ہوا علاقہ تھا۔ اپنے علاقے کا سوچتے ہی میرا دل اداس ہو گیا۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے کراچی شہر کی رونقوں میں کھو گیا تھا۔ اصفر بیٹا، ہم پہاڑی لوگ ہیں، ہمیں یہ پہاڑ اور یہ دلکش وادیاں ہی اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہترین پناہ گاہ لگتے ہیں۔ ابو نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کا ہاتھ مجھے بھاری محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اسی ہاتھ نے مجھے بچپن میں بہترین طریقے سے پالا پوسا تھا، مجھے ایف اے تک تعلیم دلوائی۔ اسی تعلیم نے میرے دماغ میں عجیب سی باتیں بھر دی تھیں کہ ان پہاڑی علاقوں میں میرا مستقبل نہیں ہے۔ مجھے سب لوگوں نے بہت سمجھایا مگر میں ان کی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں 12 جماعت پڑھ کر خود کو بہت پڑھا لکھا سمجھنے لگا اور ان پہاڑی علاقوں میں غلہ بانی کرنا بے وقوفی سمجھتا تھا، حالانکہ اسی غلہ بانی سے والدین نے مجھے پڑھایا تھا، جبکہ اس علاقے میں میری طرح 12 پڑھے نوجوان انگلیوں پر گنے جاتے تھے۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی 5 جماعت پڑھ کر والدین کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ جب میں اپنا گھر اپنی زمین چھوڑ کر آیا تھا، سب میری طرف غصے اور حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے نہ تو شرمندگی تھی اور نہ ہی جھجک تھی، بلکہ ابو نے مجھے ایک خطی رقم دی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ نہ لوں مگر انہوں نے میری ماں کو آگے کر دیا۔ مجھے وہ رقم لینا پڑی جو کہ کراچی آ کر میرے بہت کام آئی، کیونکہ جو خواب لے کر میں کراچی آیا تھا
وہ ایک ایک کر کے ٹوٹتے گئے اور پھر میری ملاقات آصفہ سے ہو گئی۔ آصفہ کے والد ایک گھڑیوں کی دکان کے مالک تھے۔ پہلے میں نے ان کے پاس ایک ملازم کی حیثیت سے نوکری کی، پھر ان کو جب ایک پارٹنر کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنی رقم جو کہ ابو نے مجھے دی تھی ان کے کاروبار میں لگا دی۔ پھر یہ حصے داری جلد ہی رشتہ داری میں بدل گئی۔ اس کے بعد میرے سسر سعودی خادمین میں پوری عمر کے لیے چلے گئے۔ ان کی ڈیوٹی خانہ کعبہ میں لگ گئی۔ واپس اپنے علاقے کی طرف جاتے ہوئے یہ باتیں میرے دماغ میں گردش کر رہی تھیں، لیکن ان میں سب سے بڑی بات جو مجھے بے چین کر رہی تھی وہ تھی میری شادی۔ میں نے شادی کے لیے اجازت لینا تو دور، اپنے ماں باپ کو اطلاع دینا بھی ضروری نہ سمجھا، مگر اب میرے ساتھ میری بیوی کو دیکھ کر ان پر نہ جانے کیا گزرنے والی تھی۔ آخر جب میں گھر پہنچا میرے سب خدشات اور سوچیں ہی بن گئے۔ میرے گھر والوں نے میری حالت دیکھی تو سب باتیں بھول گئے۔ اماں ابا تو مجھے دیکھ کر صدمے سے خود بیمار پڑ گئے۔ بھائیوں اور بھابھیوں نے میری خوب خدمت کی اور میری بیوی کا مان بڑھایا۔ بس 6 ماہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ میری جسمانی صحت پہلے جیسی ہونے لگی۔ میں نے اپنے والدین اور بھائیوں سے اپنا کام شروع کرنے کی بات کی۔ سب لوگ میری بات کو سمجھ گئے، پھر میرے ساتھ کام میں مدد کی۔ میں ان پہاڑی علاقوں میں وہی کام کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسی کام میں ہماری اساس تھی۔ اس کے بعد میں ابو کے بنائے ایک گھر میں چلا گیا۔ گھر کیا تھا، 2 بڑے کمرے تھے، ایک چھپر سا مکان جو کہ بھیڑ بکریوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، ساتھ ہی ان کی خوراک رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا گودام تھا۔ اس گھر کی 4 دیواری نہ ہونے کے جیسے تھی، بس چھوٹی سی حد الگ کرنے کے لیے دیوار تھی۔ میرے لیے یہ کام مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں تھا، کیونکہ بچپن میں ان سب حالات سے گزر کر آ چکا تھا۔ برف باری شروع ہو گئی، پہاڑ آہستہ آہستہ سفید ہونے لگے۔ میں اپنے مویشیوں کے لیے چارے کا انتظام کرنے لگا۔ اس دن موسم صبح سے ہی خراب تھا، کالے سیاہ بادلوں نے رات کا سما بنایا ہوا تھا۔ عصر سے کچھ دیر پہلے ہی میں اپنی مویشیوں کی خبر گیری کرنے کے لیے واپس اپنے کمرے میں آ رہا تھا، جہاں آصفہ انگیٹھی گرم کیے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر قدم رکھنے ہی لگا تھا کہ مجھے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ تب مجھے یاد آیا میں عصر سے پہلے کتوں کے ساتھ چہل قدمی پر جاتا ہوں۔ اس علاقے میں کتے رکھنا بہت ضروری ہے، اپنی حفاظت کی غرض سے، مال مویشیوں کو سنبھالنے کے لیے اور خطرات سے آگاہی کے لیے۔ میں نے بھی پہاڑی نسل کے 2 کتے پال رکھے تھے جن کے ساتھ اس وقت میں چہل قدمی کیا کرتا تھا۔ میں واپس تو آ گیا تھا مگر کتے آپس میں مستیاں کرتے کچھ دور نکل گئے۔ ان کتوں کے بھونکنے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی خطرے کو دیکھ کر بھونک رہے ہیں۔ میں اندر آیا اور آصفہ سے کہا، پتہ نہیں کتے کیوں بھونک رہے ہیں، میں دیکھنے جا رہا ہوں کہیں کوئی برفانی بلا تو نہیں۔ یہ کہہ کر میں جلدی سے نکل آیا۔ اب میرا رخ اس طرف تھا جہاں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کچھ آگے ہی گیا تھا کہ مجھے نظر آ گیا کتے کیوں بھونک رہے ہیں۔ میرے آگے ایک نشیبی میدان تھا جس کے درمیان کھڑے دونوں کتے سامنے پہاڑ پر چڑھے 4 لوگوں کو دیکھ کر بھونک رہے تھے۔ یہ 4 لوگ کتوں کے بھونکنے کی پرواہ کیے بنا ہی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے، جبکہ بادلوں کے اندھیرے اور برف کے گرتے گالوں میں نے ایک متحرک نقطے کو ہی دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنا ڈیجیٹل کیمرہ نکالا جو کہ ہر وقت میری پاکٹ میں رہتا تھا۔ میں نے وہ نکال کر ان لوگوں پر لگایا اور ویڈیو کو زوم کر کے جتنا دیکھ سکتا تھا دیکھنے لگا۔ کیمرہ نائٹ موڈ پر ہی تھا، اسی لیے کیمرے کی آنکھ سے ان 4 آدمیوں کو دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ ان میں سب سے آگے چلنے والا آدمی ایسے چل رہا تھا جیسے وہ بیمار ہو یا پھر نشے کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد والا آدمی اسے چلتے چلتے ہلکا سا دھکا دیتا۔ دوسرے آدمی کے اوور کوٹ کے داہنی ابھار سے میں مشکوک ہو گیا۔ مجھے لگا اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے۔ اس کے بعد میں نے پچھلے دونوں آدمیوں کا جائزہ لیا جن کے پاس بھی ایسے ہی ہتھیار ہوں گے، جن کے اوپر انہوں نے داہنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ تیز ہوا چلنے لگی۔ میری نظر پہلے والے آدمی پر گئی جس کے سر سے اوور کوٹ کی ٹوپی اتر گئی تھی۔
جس کے اندر سے لمبے لمبے بال نظر آتے ہی مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ ایک لڑکی ان 3 مشکوک آدمیوں کی تحویل میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جب کبھی وہ رکتی تو پیچھے سے اسے دھکے مارے جاتے۔ میرے ذہن میں آیا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی وقت وہ سب پہاڑ کی دوسری طرف اتر گئے۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئے تو میں نے کیمرہ واپس پاکٹ میں رکھا اور کتوں کی طرف سے آہستہ سے دوڑ لگا دی۔ کتے بھی میری موجودگی سے واقف ہو چکے تھے۔ وہ میرے پاس بھاگ کر آئے اور اس پہاڑ کی طرف منہ کر کے بھونکنے لگے، جیسے مجھے ان آدمیوں کے بارے میں بتا رہے ہوں۔ میں نے ان کتوں کو تھپکی دے کر چپ کروایا۔ میرے اشارے پر وہ سمجھتے ہوئے چپ ہو کر ہلکا ہلکا غرانے لگے، میرے دائیں بائیں ہو کر میری طرف ہی دوڑنے لگے۔ اس طرف میں جا تو رہا تھا، مگر میرے ذہن میں وہاں پیش آنے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی پلان نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ میں ان لوگوں کو غلط سمجھ رہا ہوں، مگر وہ لوگ جو بھی تھے، مجھے لڑکی کی مدد کرنا تھی۔ میں پہاڑ پر چڑھتا ہی جا رہا تھا، پھر فضا میں کچھ سونگنے کی کوشش کرتے ہوئے کتے کبھی میرے آگے چلتے تو کبھی اچھلتے۔ میرے اندر ایک عجیب سا ڈر تھا، کیونکہ میں لڑنے بھڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ انسان کو مارنے کا دم مجھ میں نہیں تھا۔ ہم پہاڑ پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گئے۔ کچھ ان کے پاؤں کے نشانات تھے اور کچھ کتوں کے سونگنے کی زبردست حس، جس نے مجھے جلد ہی ایک پہاڑی غار کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ میں اس دھڑکن پر قابو پاتا غار میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا۔ کتے میرے ساتھ ہی تھے۔ غار نشیبی تھا، ہم آگے ہی آ گئے تھے۔ 3 کتے کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے آدمیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، کتے بھی اسی طرف بھونکنے لگے تھے۔ اس کے بعد ہم ان لوگوں کے اوپر پہنچ گئے تھے۔ ہمارے کچھ ہی پیچھے ایک کھلی جگہ پر ایک آدمی رسیوں سے جکڑا زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی تھی، جو یقیناً وہی تھی جسے میں نے ان تینوں آدمیوں کے آگے چلتے دیکھا تھا۔ ان دونوں کو 4 آدمیوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، جن کے ہاتھوں میں خطرناک ہتھیار تھے۔ ان میں سے ایک آدمی انہیں دھمکا کر کسی دولت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر یہ نہیں بتاتا تو اس کی بیٹی تمہارے حوالے، اب جو چاہے کرو۔ جب ان لوگوں کو اپنا مطلب حل ہوتا نظر نہ آیا تو اس آدمی نے، جس کی شکل سے ہی خباثت ٹپک رہی تھی، یہ کہہ کر بھونڈے انداز میں آنکھ ماری۔ میرے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی۔ باقی تینوں آدمی کہکہے لگاتے ہوئے اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگے۔ زمین پر پڑا آدمی چیخنے لگا اور اپنے آپ کو رسیوں سے آزاد کروانے کی تگ و دو کرنے لگا۔ میں نے کتوں کی طرف دیکھا، جن کے جسم کے بال کھڑے ہو چکے تھے، یعنی وہ بھرپور غصے میں تھے۔ میں نے جلدی سے ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور پھر کھوپڑی کے پٹخنے کی آواز آئی۔ وہ شخص ایک سمت کو ڈھیر ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس لڑکی کو اٹھایا اور پلٹ کر اس کے باپ کی طرف اسے رسیوں سے آزاد کروانے کے لیے گھوما۔ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میں حیرت سے بت بنا رہ گیا۔ اس آدمی کو لگا کہ اس آدمی کو یوں اچانک اور اس حال میں اپنے سامنے دیکھ کر میرا ذہن اپنی شاپ اور اپنے گھر کے گرد گھومنے لگا۔ زندگی ایک فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ یہ وہ آدمی تھا جو میری شاپ پر معلومات لینے آیا تھا، جس نے مجھے ایک انگوٹھی کا تحفہ دیا تھا۔ خیال آتے ہی میں نے بائیں ہاتھ کی انگلی کی طرف دیکھا، مگر انگوٹھی نہ تھی۔ جانے کب میں بیمار ہو کر کمزور ہو گیا تھا، وہ انگوٹھی گر گئی تھی۔ مگر آج اس آدمی کو دیکھ کر مجھے وہ انگوٹھی اور شہری زندگی کی یاد دوبارہ تازہ ہو گئی۔ یہ وہی آدمی تھا۔ مجھے اس کو یہاں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ میں لڑکی اور اس کے باپ کو لے کر اپنے گھر آ گیا، کیونکہ رات ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ جب میں انہیں گھر لے گیا اور آسفا کو پوری بات بتائی تو اس نے ان باپ بیٹی کی خوب آؤ بھگت کی۔ میری بیوی اور وہ لڑکی ایک کمرے میں سو گئے، میں اور اس کا والد دوسرے کمرے میں، جو کہ قدرے چھوٹا تھا، مگر ہم لوگ اس میں ایڈجسٹ ہو گئے۔ ہم دونوں فرش پر قالین پر بستر لگائے لیٹ گئے اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے تھے۔ دراصل میں اسی راز کو جاننے کے لیے بے چین تھا جو کہ مجھے انگوٹھی کے حوالے سے بے چین کر رہا تھا۔ اس شخص نے مجھے ایک نقشہ دکھایا اور بتایا کہ اس علاقے میں ایک پہاڑی غار میں
میں نے کچھ قیمتی پتھر چھپائے تھے۔ جب میں پاکستان آیا تو وہ نقشہ مجھ سے گم ہو گیا، مگر وہ نقشہ میں نے اتنی بار پڑھا تھا کہ مجھے ازبر یاد تھا۔ یہاں آتے ہی میں نے وہ قیمتی پتھر نکال لیے۔ ان قیمتی پتھروں کی قیمت زیادہ تھی۔ میں نے انہی نوادرات سے ایک چلتا پھرتا کاروبار خرید لیا، اور ان نوادرات میں وہ انگوٹھی بھی تھی جو میں نے آپ کو تحفے میں دی تھی۔ یہ بات یاد کرتے ہوئے اس کا گلا بیٹھ گیا۔ وہ چپ ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہا ہو۔ اس کی آخری 2 باتیں سن کر میں چونک اٹھا، وہ انگوٹھی اور دوسرا چلتا کاروبار۔ اب میں اس سے ان دونوں چیزوں کے بارے میں مزید سننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ تو جیسے کاروبار کرنا چاہتا تھا، اور اگر اسے چلتا ہوا کاروبار مل گیا تو یہ سوچتے ہی مجھے جھرجھری آ گئی۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا، اصغر بھائی مجھے معاف کر دیں، نہ سمجھی میں مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اصل میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ انگوٹھی جو میں نے آپ کو دی ہے وہ میں مصر سے لایا تھا۔ وہ انگوٹھی مجھے انہی نوادرات والے بکسے سے ملی تھی، جس کے ساتھ ایک عجیب سی کہانی لکھی تھی، جس پر مجھے اس وقت تک یقین نہ آیا جب تک میں نے آپ کو نہ دیکھا۔ آپ کے پاس ایک چلتا پھرتا کاروبار تھا۔ مجھے آپ سے حسد محسوس ہونے لگا۔ پہلے میں سوچتا کہ ایسا ہی صاف ستھرا کاروبار میرا ہو، مگر پھر میں نے سوچا کیوں نہ آپ ہی کا کاروبار ہتھیا لوں۔ وہ کاروبار میرا تو ہو گیا، مگر اس کے ساتھ میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ میری دکان اسی نے خریدی تھی۔ میں تو اس وقت سخت بیمار تھا، اس لیے درمیان میں ایک آدمی ڈال کر میں نے اپنی شاپ کا سودا کیا تھا، لہٰذا مجھے نہیں پتا تھا کہ دکان کس نے خریدی اور کتنے میں خریدی۔ میرا کاروبار ہتھیانے والی جو بات اس نے کی تھی مجھے سمجھ میں نہ آئی تھی۔ دراصل جس آدمی سے تم مجھے چھڑوا کر لائے ہو، یہ بھارت میں میرے ساتھ ہی ہوٹل کے ایک کمرے میں تھا۔ ہم دونوں بحری جہاز میں ملے تھے۔ پاکستانی اور ایک ہی شہر کے ہونے کی وجہ سے انڈیا میں ایک ہی ہوٹل میں کمرہ لے لیا تاکہ پیسے بچا سکیں، اور وہاں اس آدمی سے وہ نقشہ میں نے خود چھپا لیا، کیونکہ نقشہ مجھے یاد تھا اور میں اس سے پہلے واپس آ گیا تھا، اسی لیے وہ نوادرات میں نے نکال لیے، اور جب یہ واپس آیا تو اسے اس جگہ کچھ نہ ملا۔ اس کے پاس میرا پتہ تھا۔ یہ میرے پیچھے وہاں اپنے گنڈے دوستوں کے ساتھ آ پہنچا۔ اس نے مجھے اٹھوا لیا اور تشدد کر کے اس نوادرات والے خزانے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پہلے تو میں اس بات پر ڈٹ گیا کہ وہ نقشہ مجھ سے گم ہو گیا تھا، اس لیے مجھے یاد ہی نہیں کہ خزانہ کہاں ہے، مگر یہ آدمی بہت ڈھیٹ تھا۔ اسے میری بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے میری بیوی کو بھی اغوا کر لیا، میرے سامنے ہی اسے مار دیا۔ اس کی آواز ہچکیوں میں تھی۔ وہ روتا ہوا میری طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ میری بیوی کو بھی مار دیں گے، اور اگر میں انہیں بتا دیتا تب بھی انہیں یقین نہ آتا۔ اس کے بعد میں نے پکا اپنی زبان کو سی لیا۔ وہ مجھ پر تشدد کرتے رہے، میں نے ہر تشدد برداشت کیا۔ پھر وہ مجھے وہاں سے اٹھا کر اس علاقے میں غار میں لے آئے جہاں سے میں نے خزانہ نکال لیا تھا۔ اس سارے عرصے میں مجھے بہت افسوس ہوتا رہا تھا، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، میں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ انگوٹھی ایک سفلی انگوٹھی تھی۔ اس کی کہانی یہ تھی، جو بھی اسے پہنتا وہ عجیب سی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، اس کا وزن بڑھنے لگتا تھا یا وہ کمزور ہو جاتا۔ اس کی بات سن کر میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہی انگوٹھی پہننے کے بعد میرے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا۔ وہ میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اسی لیے مجھے اس کی سزا ملی۔ اس شخص نے مجھ سے سچے دل سے معافی مانگی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ میری دکان وہ مجھے واپس کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے واپس نہ لی۔ ہم لوگ واپس سب کچھ چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ جب ہم گھر پہنچے تو گھر کے اندر ایک بدبو اور تعفن سا پھیلا ہوا تھا، جبکہ ہم لوگ اپنا گھر اس بزرگ ویٹ مشین والے کے حوالے کر گئے تھے، مگر گھر کے دروازے کھلے تھے۔ آصفہ اس بو کو برداشت نہ کر سکی تھی۔ میں نے اپنی ناک پر رومال رکھ لیا تھا۔ جب میں گھر کے اندر گیا تو کچن کے ساتھ والے کمرے سے وہ بو آ رہی تھی، جس کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ جب میں دروازے کے چوپٹ کھول کر اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی۔
سامنے ہی بستر پر وہ بزرگ مردہ پڑے تھے، مرے ہوئے انہیں نہ جانے کتنے دن ہو گئے تھے۔ میں ان کے قریب گیا تو ان کی جسمانی حالت دیکھ کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا، جیسے وہ بھی بہت کمزوری کے بعد مرے ہوں۔ بیڈ کے پاس وہ کالی انگوٹھی پڑی نظر آ گئی۔ میں نے جلدی سے اس انگوٹھی کو باہر پھینک دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا اس انگوٹھی کی وجہ سے مزید تباہی پھیلے۔ یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔